This program is brought to you by Ashu Global Private Limited. Travel Mentors Private Limited. Smart travel solutions for individual and corporate travelers. Name a place on globe and let us do the rest. We provide you economical and quality travel solutions. Contact us for air tickets, leisure packages, hotels and lodges, airport transfers, car rental, travel health insurance, domestic tourism, and complete facilitation to visit the holy places. Travel Mentors. The name you trust. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इकरामुल्लाह मोहसिन। नाज़रीन, आज का टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कि इस्लाम दीन व अमन व रहमत। यकीनन इस्लाम ही वो मज़हब है, वो दीन है जो दर हकीकत सही मायनों में अमन का दाई है और अमन का अलमबरदार है। नाज़रीन करम, इस्लाम से क़बल और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से क़बल अगर हम तारीख़ पर एक तैराना निगाह डालते हैं और देखते हैं तो हमें पता ये चलता है कि हर तरफ जुल्म व सितम का ऐसा दौर दौरा था, ऐसा बाज़ार गर्म था कि तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं। और छोटी छोटी बातों पर झगड़े हुआ करते थे जी। कभी तो लिसानी बुनियादों पर, कभी वतनीयत और कौमियत के बुनियादों पर झगड़े हो जाते, कभी किसी मजलिस लेट आने पर झगड़ा और कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते थे और वो झगड़े और वो लड़ाइयाँ इस कदर तूल पकड़ जाती थी, इस कदर लंबी हो जाती थी कि नस्ल दर नस्ल वो लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो चलते थे। और फिर उस लड़ाई झगड़े की जद में आके हज़ारों सैकड़ों कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाया करती थी। ऐसा जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म था कि तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं। मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई और आपने अमन और मोहब्बत की जो बात की है और जिस तरीके से आपने अमन की बात की है और फिर जैसे आपने ख़ुद अपनी ज़ाते वाला आपकी अपनी जो शख्सियत थी, आपकी जो अपनी ज़ात थी, उसको जैसे एक अमन के दाई के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, यकीनन इससे खूबसूरत और कोई मिसाल नहीं है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की जो यकीन दहानी करवाई और एक ऐसा आलमगीर तसव्वुर पेश किया है, जिसकी ऐसी जामिया तसव्वुर पेश किया है कि जिसकी मिसाल किसी और मज़हब में नहीं मिलती। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला ने कि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, यानी कि जिस इंसान ने किसी एक शख्स का कत्ल किया गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। एक शख्स का जो नाहक कत्ल है गोया कि उसे सारी इंसानियत के कत्ल के साथ उसकी तशबीह देते हुए कहा कि सारी इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान का कत्ल। यकीनन ऐसी इंसान की जानों के तहफ़्फ़ुज़ की ऐसा आलमगीर तसव्वुर जो है वो किसी और मज़हब में नहीं मिलता। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान, आपने फरमाया कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिसके हाथ से और जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज न। और उस शख्स को कहा कि वो शख्स मोमिन नहीं, वो उस शख्स के लिए कहा कि वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता कि जिसके हाथ से किसी दूसरे मोमिन को, किसी दूसरे मुसलमान को, किसी दूसरे इंसान को, किसी भी दूसरे शख्स को किसी भी एतबार से कोई ज़र्रा भर भी तकलीफ़ पहुँचे। उस शख्स के बारे में कहा कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। नाज़रीन करम, और फिर फितना अंगेज़ी जो है, फसाद जो है, वो अमन की राह में कैसे रुकावट, और फिर कुरान ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उसकी नफ़ी की है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि वला तुफसिदू फिल अर्दि बाद इस्लाहिहा, और फिर एक और जगह इरशाद बारी ताला है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, का अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। वो तमाम लोग जो किसी भी एतबार से फितना गेज़ी करते हों, जो फसाद बर्पा करते हों इस रूए ज़मीन पर, इस्लाम के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। यही हमारा टॉपिक है और इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम जो है वो दीन व अमन व रहमत है। और फिर इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो मग़रबी जो तहज़ीब व तमद्दुन है और मग़रब जो वो ये बात से कलमरदार है, वो ये कहते हैं कि जी हम अमन के दाई हैं, सो कॉल्ड अमन की बात करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हर बदअमनी के पीछे जो है वो मग़रबी और सहूनी जो क़ुव्वतें हैं उनका नादीदा हाथ होता है। इस पर भी हम जो है गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ ख़तीब, मारूफ आलिम दीन, जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला मज़हर वारसी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कि इस्लाम दीन व अमन व रहमत। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि इस्लाम जो है वो कैसे
امن کا دین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جب ہم بات کرتے ہیں، قرآن مجید میں جو احکامات ہیں جو ہے وہ امن کے، وہ کس اعتبار سے ہیں، اور مغرب اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، علمبردار ہے کہ وہ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں اور امن کے داعی ہیں، جبکہ در حقیقت تو اسلام ہی امن کا داعی ہے، اور پھر جو مسلمان معاشرہ ہے وہ در حقیقت پرامن معاشرہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے. اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے. جس مذہب کا نام ہی سلامتی سے معنون ہو اور سلامتی سے تعبیر ہو، آپ تصور کریں وہ مذہب اور وہ دین کتنا بڑا رحمت اور محبت اور امن کا داعی ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بہت سی سلطنتیں تھیں. سلطنت روم تھی، سلطنت فارس تھی، اور سلطنت حبشہ تھی، اور خود مکے کا جو معاشرہ تھا وہ بہت ساری جہالت پہ مبنی مظالم کی داستانیں سنا رہا تھا، جہاں کسی کے نہ تو کوئی حقوق تھے نہ ہی کسی کا کوئی احترام تھا. اسلام نے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک ایک کر کے سب کے حقوق متعارف کروائے اور سب کے لیے ایک ایسا امن و سلامتی کا درس دیا کہ جس کی گونج رہتی دنیا تک قائم رہے گی. اور پھر اسلام نے جس طریقے سے محبت اور امن کا سبق دیا وہ اپنی مثال آپ ہے. اور آپ اس میں دیکھیں کہ اسلام سے قبل بہت سارے ایسے فاتحین گزرے جنہوں نے فتوحات کے زمانے میں لوگوں پہ مظالم ڈھائے اور جن کی داستانیں آج بھی زبان زد عام ہیں. لیکن فتح مکہ کے موقع پہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا اور ایک ایسے بے باک طریقے سے آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی چند لوگوں کے علاوہ کسی آدمی پہ، کسی غیر مسلم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانے سے منع فرمایا. اور پھر مکے کے فتح کے دوران حضور نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو امن ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس کو امن ہے. بوڑھوں، بچوں، عورتوں کو بلا تفریق حضور نے معاف کر دیا. حتیٰ کہ آپ کے جو چچا کے قاتل تھے وہ جب حضور کے سامنے آئے تو حضور نے ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا. اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں وہی الفاظ کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے. تو آپ غزوہ احد اٹھا کے دیکھیں، غزوہ بدر اٹھا کے دیکھیں، تمام ایسے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن و سلامتی کا درس دیا، یہ گویا کہ ایک خوبصورت امتزاج تھا کہ جہاں جہاد کی بات تھی اور وہاں امن کی بات بھی تھی. مفتی صاحب، ایک بڑا ضروری سوال ہے کہ آج کے اس دور میں بد امنی کو اسلام کا جو تصور جہاد ہے نا اس کے ساتھ ایک جوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اسلام کے اندر تو اسلام تو ایسا پرامن مذہب اور ایسا پرامن دین ہے کہ اسلام کے اندر تو جہاد میں بھی عورتوں اور بچوں کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی گئی. جی بالکل، یہ بات بالکل میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ دراصل جہاد جو ہے یہ ایک اسلام کا ایک دفاعی ایک نظام ہے اور اسلام کا ایک دفاعی حق ہے، اور دفاعی حق تمام مخلوقات کو حاصل ہے. میں ایک پھول کی مثال دے رہا تھا جس کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کے کچلے جانے، مسلے جانے اور اس کے توڑے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پھول کے ساتھ جو ہے کانٹوں کو لگایا ہے تاکہ اس کا دفاعی نظام قائم رہ سکے. اور اسی طرح اسلام کا آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اتنا عظیم اور آفاقی مذہب وہ بغیر دفاعی نظام کے ہو. اور پھر اس جہاد جو ہے جس کو بدامنی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس کا جو عالی مرتبہ اور رتبہ وہ قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ، یہ دراصل اسلام کا ایک خوبصورت دفاعی نظام ہے اور دفاعی اس کا ایک استحقاق ہے. اور پھر جو اسلام کے ساتھ اس چیز کو جوڑا جاتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے. آپ دیکھیں کہ جہاد کے دوران اور جنگ کے دوران بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کا اسلام نے سبق دیا ہے، بلکہ حکم کیا ہے. اور قتال کے دوران، جنگ کے دوران وہ آپ غیر مسلموں کی جو املاک ہیں، جو فصلیں ہیں، جو ان کی کھیتی باڑی ہے، ان کو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آگ نہیں لگا سکتے،
ان کی عبادت گاہوں کو نہیں جلا سکتے، ان کی خواتین بچوں بزرگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جو لوگ اپاہج معذور ہیں جو ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ان کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو غور سے پڑھا جائے اور تعصب کی اینک اتار کے دیکھا جائے تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جتنا تصور اسلام نے امن اور رحمت کا دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، بلکہ میں اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ جہاد امن ہی کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے متعارف کروایا ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو فتنہ انگیزی ہے، جو فساد ہے، وہ کس قدر امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور پھر اللہ کے قرآن نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی کس انداز میں کی ہے؟ جی بالکل، معاشرے کے اندر چور جو ہے وہ فتنہ پرور ہے، ڈاکو جو ہے وہ فتنہ پرور ہے، قاتل جو ہے وہ فتنہ پرور ہے، اور سماج کے جتنے دشمن عناصر ہیں وہ فتنہ پرور ہیں۔ اور آپ تمام مذاہب کی سزائیں اور ان کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں، جتنی سخت ترین سزائیں اسلام نے ایسے فتنہ پرور لوگوں کے خلاف کی ہیں اور جن آہنی ہاتھوں سے اسلام نے نمٹا ہے وہ کسی مذہب نے ایسے آہنی ہاتھوں سے نہیں نمٹا۔ چور کی جو سزا اسلام میں ہے، قاتل کی اور ڈاکو کی جو سزا اسلام میں ہے وہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ اسلام فتنہ انگیزی اور فساد کی کس قدر نفی کرتا ہے اور کس طرح اسلام جی ایک آخری سوال مفتی صاحب، ایک آخری سوال کہ اسلام جو ہے وہ تو امن کی بات کرتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، اور جبکہ مغربی تہذیب جو ہے وہ سو کالڈ امن کے لمبردار ہیں، جبکہ انہوں نے یہ کنسیپٹ جو ہے امن کا یہ تو اسلام ہی سے لیے ہے۔ اور پھر جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کسی بھی دہشت گرد کے ساتھ کسی بھی مسلمان کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر دہشت گردی کے پیچھے مغربی جو تہذیب ہے، مغربی جو صہیونی قوتیں ہیں ان کے نادیدہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ جی آپ نے سوال کا جواب بھی خود ہی ارشاد فرما دیا کہ آپ 9/11 سے لے کر آج تک موجودہ جو ان کی ایک طرز زندگی ہے اور طرز ان کا حکومت ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس دہشت گردی کے لیبل کو مسلمانوں کو کچلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہی دہشت گردی کا لیبل لگا کے انہوں نے بیت المقدس کو بند کیا، اور یہی دہشت گردی کا لیبل لگا کے وہ مختلف ممالک پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو تہ و تیز کیا جاتا ہے اور پھر اپنے مذموم مقاصد پورے کیے جاتے ہیں۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں کا یہی ایک طریقہ کار تھا۔ البتہ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چند ایسے نوجوان جو ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کے اسلام کے ضابطہ اور قانون کے برعکس اور منافی وہ میدان جہاد پہ اترتے ہیں اور آ کے فتنہ انگیزی کرتے ہیں، یا وہ اسلام کے شایان شان جو جہاد کا تصور ہے اس پہ پورا نہیں اترتے، تو ان کے اس عمل کو پورے اسلام کے مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ آپ ان کی مذمت ان کی حد تک ضرور کریں اور کرنی چاہیے، لیکن اس کا لیبل اور اس کا جو ایک خمیازہ ہے یا اس کی جو سزا ہے وہ ایک پورے مذہب کو نہیں دی جا سکتی۔ البتہ یہ جو بات ہے کہ مغرب آج جو جس دہشت گردی کا رونا رو رہا ہے یہ دراصل ان کا ایک اپنا بنایا ہوا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ کی اگر میں تھوڑی سی توجہ مبذول کروانا چاہوں تو تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں آپ دیکھیں، وہ طالبان جن کو امریکہ نے رشیا کے خلاف استعمال کیا تھا اور ان کو باقاعدہ مجاہد کہا جاتا تھا، اسامہ بن لادن اور اس کی پوری ٹیم کو اور القاعدہ تنظیم کے بانیوں کو ان لوگوں نے ہی، صہیونی قوتوں نے ہی وہ میدان میں اتارا۔ جی بے حد شکریہ۔ معروف عالم دین، معروف خطیب جناب مفتی عبداللہ مظہر وارثی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دین جو ہے وہ دین امن و رحمت ہی ہے، اور دین ہی وہ مذہب ہے جس نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، جس نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے۔ اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چھوٹوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی محبت کی بات کی ہے، بڑوں کی عزت کی بات کی ہے، انسان تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی رحم کی بات کی ہے۔ تو اس نبی کے ماننے والے کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا ناجائز خون بہا دیں یا کسی دوسرے مسلمان کا ناجائز قتل کر دیں، جبکہ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور یہ وہ جامع تصور ہے
یہ وہ عالمگیر تصور ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا کہ جس کی مثال جو ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملتی، کسی اور قوم کے اندر نہیں ملتی. یہ ہمارا ٹاپک اور اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جی مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک. اور آج ہمارا ٹاپک، آج ہمارا عنوان جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سلامتی ہے، وہ امن ہے، کہ امن و امان کی صورتحال پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر امن و امان کو کس قدر اہمیت حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان ذیشان آپ نے فرمایا کہ جس انسان نے ایک شخص کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. ایک انسان کا قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا. اور ہمیشہ جی جو ہے وہ اگر ہم بزرگان دین کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی امن کی بات کی ہے، انہوں نے بھی سلامتی کی بات کی ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں امن ہی کا درس دیتا ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک سماجی کارکن جناب اصغر خان بابر صاحب تشریف فرمائے. اصغر خان بابر جو ہیں یہ چیئرمین ہیں شاہین پیس فورس کے. اور امن کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا کردار جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اصغر خان بابر صاحب. اصغر خان بابر صاحب السلام علیکم. جی خوش آمدید، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں. اچھا خان صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں امن و امان کی تو امن و امان کی بات اور سلامتی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا مذہب بھی ہمیں سلامتی ہی کا درس دیتا ہے، امن و امان کا ہی درس دیتا ہے. بحیثیت فرد، بحیثیت پاکستانی شہری، ایک عام انسان کا کردار کیا ہو سکتا ہے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، آپ نے اتنی اچھی بزم میں مجھے دعوت دی، آپ کا بہت بہت شکریہ. عرض یہ کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے. ساری دنیا میں اس کے خلاف بے پناہ پروپیگنڈا ہوا، صحیح، لیکن آخر میں بات جو ہے نا وہ یہیں پہ آتی ہے کہ اسلام جو ہے نا ہمیشہ سے امن کا حامی رہا ہے اور امن کا مذہب رہا ہے. صحیح. انفرادی سطح پہ آپ نے جو سوال کیا، انفرادی سطح پہ امن کا جو ہے وہ ہم ایک انفرادی طور پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو اس سب سے پہلے اپنے گھر سے ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے امن کے حوالے سے. اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کریں، اپنے جو حلقہ احباب ہے، جو دوست ہیں، جو ہمارا ماحول ہے جس میں انسان رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب انسان جب تک دیکھیں اپنے اندر سے شروع کرے گا نا، سب سے پہلے اپنے اندر سے شروع کرے کہ میں جو ہے میں نے خود امن سے رہنا ہے، میں اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کر سکتا ہوں. زبردست زبردست. اس کے بعد وہ کسی اور کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. جو کام وہ خود نہیں کرتا وہ اس سے دوسروں کو منع کیا جا سکتا ہے. جو خود کرتا ہو دوسروں سے کیسے منع کیا جائے گا؟ صحیح صحیح. تو اس حوالے سے جو ہے نا ہم نے مطلب میں نے سب سے پہلے جب یہ سماجی سطح پہ آیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولا اندر سے کہ میں اندر سے کیسے ہوں. صحیح. پھر میں نے اپنے جو میرے روزمرہ کے جو معمولات تھے ان کو میں نے دیکھا کہ میں روزمرہ کے معمولات میں میرا کتنا جو ہے نا میں سماجی سطح پہ کتنا میں جو ہے نا ویسا قدم اٹھا سکتا ہوں. زبردست. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے آہستہ آہستہ اپنے ساتھ دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو، ایک سے دو لوگ ملے، دو سے چار لوگ ملے، اور پھر حلقہ احباب بڑھتا گیا، آپ کا وہ منشور جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. آپ نے یہ بات کی کہ خود کو انسان چاہیے کہ پہلے خود کو چینج کرے. ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر امن و امان کی صورتحال کو کیسے برقرار رکھنا اور غصے کو کیسے کنٹرول کرنا؟ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ویسے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، اور لیکن جو روزے کا فلسفہ ہے، جو حقیقت ہے، شاید ہم کہیں بھول جاتے ہیں. روزہ تو ہمیں صبر کا ہی درس دیتا ہے، روزہ میں سلامتی کا درس دیتا ہے، امن و امان کا درس دیتا ہے، ہمیں ہمدردی و غم گساری کا درس دیتا ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم اس قدر غصہ جو ہے وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ ہم امن و امان کی صورتحال پھر وہیں سے خراب ہو جاتی ہے کہ جب خود ہم غصے سے اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر. کیا کہیں؟ عرض یہ جی کہ رمضان جو ہے وہ بے شک برکتوں کا مہینہ. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں کی ساتوں سے ہم سب کو نوازے. آمین. دیکھیں برکتوں کے مہینے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا اپنا احتساب کا مہینہ ہے. ہم اپنا احتساب کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہمیں دیا ہے کہ ہم اس میں اپنا احتساب کریں. دیکھیں ہم ہر بات شیطان پہ ڈال دیتے ہیں صحیح کہ شیطان جو ہے وہ،
لیکن اس مہینے میں شیطان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جکڑ دیا جاتا. صحیح. اس کے باوجود ہم اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری غلط کاریاں ہوتی ہیں, بہت ساری غلط جو ہے وہ معاملات رویے ہمارے ہوتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. اس کا تعلق پھر شیطان سے نہ ہوا نا, وہ ہمارے اپنے نفس کا مطلب کہ ہم خود بھی تو ایک طرح کے ایک ہمارے اندر جو شیطانی عمل ہمارے اندر آلریڈی داخل ہو چکا ہے, جو شیطانی حرکات و سکنات ہمارے اندر موجود ہیں, نفس کا جو کردار بڑا وہ شیطانی نفسیاتی جو نفسانی خواہشات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ یقیناً ہمارے اندر موجود ہیں, اور اسی کا اظہار پھر وہ رمضان ہو یا غیر رمضان وہ گاہے بگاہے ہمیں نظر آتا رہتا ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے. بڑی پیاری بات کہ ہم نے محاسبہ کرنا ہے اپنا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم غیر رمضان ہمارا کردار کیا ہے, ہماری جو قول و فعل ہے وہ کیا ہے, اور رمضان کے اندر ہمارا قول و فعل کیا ہے, اور ہم نے ایک تبدیلی کو لے کر ہمیں آنا چاہیے. اور پھر وہ تبدیلی جو رمضان میں ہمارے اندر آتی ہے, ستم ظریفی یہ کہ اس کو ہم پھر مکمل ایک سال تک اس کو ہم برقرار رکھ نہیں سکتے. وہ تبدیلی ختم ہو جاتی ہے جب عید کا چاند نظر آتا ہے, تو وہ تبدیلی جو ہے وہ جو کچھ پازیٹیو چینج ہمارے اندر آئی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں میں شعور آ رہا ہے, اور اسپیشلی یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور سوشل میڈیا جو ہے اس سے جو ہے نا شعور جہاں پہ بہت ساری مطلب اس کے اگر خرابیاں بھی ہیں, صحیح, منفی مثبت پہلو تو ہر اس کے ہوتے ہیں, لیکن مثبت پہلو اس کے میں نے دیکھے ہیں کیونکہ میں خود بھی اس کو پڑھتا رہتا ہوں. بہت ساری کام کی بہت ساری اچھی اچھی باتیں ملتی ہیں انسان کو. وہ تو انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ منفی چیزوں کو چھوڑ دے, مثبت چیزوں کو لے لے. جی جی بالکل. تو اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے منفی چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو پھر تو یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہوئے. بالکل ایسے. مگر اگر آپ نے پازیٹیو چیزوں کو لینا تو پھر یہ اچھی بات ہے. بڑی خوبصورت. اس میں جو ہے نا مطلب مثبت پہلو کو لے کے اگر جو ہے وہ اس آگے بڑھتے ہیں تو اس سے جو ہے مطلب معاشرہ جو ہے نا خوبصورتی کی طرف جاتا ہے. بالکل یہی بات ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ مطلب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا, میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھا, پھر ارد گرد دیکھا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج سے شاید کچھ سال پہلے ایسے نہیں تھے, لیکن آج الحمدللہ وہ ان کے اندر ایک چینج نظر آتا ہے. اچھا اصل خان بابر صاحب, ایک ضروری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ چیئرمین شاہین پیس فورس کے, تھوڑا سا ذرا آپ کی یہ جو تنظیم ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے. یہ ادارہ ہے جی ہمارا شاہین اسٹار پبلک ویلفیئر ٹرسٹ, اس کی ایک شاخ ہے شاہین پیس فورس. 2006 میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں گا. 2006 میں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے تھے, صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, عصر کا وقت تھا, تو میرا ایک دوست تھا, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں سے ہمیں ایک خبر آئی پاکستان سے کہ جی یہاں پہ اس طرح جو ہے نا, ہمیں عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو ایک خبر آئی, اس پہ ہم نے جو ہے نا سوچا ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. انفرادی سطح پہ ہر انسان کرتا ہے, مطلب ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے, پڑوسی کا خیال رکھنا یہ فرض بنتا ہے ہمارا, لیکن اس کو اجتماعی سطح پہ میں نے کہا ہم لے کے ہیں. تو وہ پھر ہم نے 2006 میں اس کی بنیاد رکھی, پھر 2009 میں اس کو رجسٹرڈ کرایا. 2009 میں جس وقت یہ JHQ کے واقعات ہوئے اور اس طرح کے دوسرے واقعات ہوئے, بم دھماکے آپ کو پتہ اس دور میں کافی زیادہ, اس وقت جو ہے نا ہم نے اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی ایک شاخ بنائی پیس فورس کے حوالے سے, اور اس میں ہم نے جو معاشرے کے جو نوجوان تھے ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا اور اس میں فورس میں اس دائرے میں لے کے آئے, اپنی تنظیم کے اندر ان کو شامل کیا. جی جی ان کو تنظیم کے اندر شامل کیا, اور پھر جو ہے نا وہاں سے لے کے مطلب ہم یہ محرم الحرام میں, عید میلاد النبی پہ, کرسمس میں, ایسٹر میں, اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو مطلب یہ مردم شماری کے حوالے سے بھی اداروں کے ساتھ مل کر آپ کی تنظیم جو ہے وہ کام کرتی ہے. بڑی خوبصورت ایجنسیز کے ساتھ اداروں کے ساتھ مل کر ہمارا بڑا آپ کا اچھا عمل. میں تو ذاتی طور پر اس کو اپریشیٹ کروں گا اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے, آپ ہمارے پروگرام کے حصہ بنے. ہمارے ساتھ موجود ہے جی اصغر خان بابر صاحب, سماجی کارکن بھی ہیں اور چیئرمین شاہین پیس فورس کے. بڑی خوبصورت بات کی, محاسبے کی بات کی, اور پاکستان میں جب ہم امن و امان کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو ابھی 2-3 دن قبل افغانستان میں جو ہوا اور جس طریقے سے معصوم بچوں کو مارا گیا, میں یقیناً میرے پاس وہ الفاظ نہیں, میں وہ اس منظر کشی کرنا نہیں چاہ رہا ابھی آپ کے سامنے, مگر بحیثیت مسلمان میں اگر بات کرتا ہوں تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں امن کا درس دیتا ہے, اور الحمدللہ پاکستان کی موجودہ صورتحال جو ہے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے. آج سے اگر آپ 2-3 سال قبل دیکھتے ہیں تو موجودہ صورتحال بہت بہتر. یقیناً اس کا کریڈٹ ان اداروں کو جاتا ہے جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا. یہ ہمارا ٹاپک, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا جی.
مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک. اور ہمارا خوبصورت سیگمنٹ جی نعت کائنات، اور نعت کائنات کے سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے حضور کے ثنا خان ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کے آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور آج جو معروف ثنا خان ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا الحمدللہ پورا گھرانہ ہی حضور کی نعت سے منسلک ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب شبیر احمد نقشبندی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضور اللہ کا الحمدللہ آپ کا پورا گھرانہ ہی جو ہے وہ حضور کی نعت سے منسلک ہے اور نعت پڑھتے ہیں، حضور کے ثنا خان ہیں. جی الحمد للہ. بھائی الحاج گلطارف نقشبندی صاحب اور الحمدللہ پورا گھرانہ. یہ ماحول کیسے بنا، یعنی کہ اور دوسرا آپ کو تو خیر آپ سے تو یہ پوچھا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ نے تربیت کہاں سے حاصل کی، یقیناً گھر کا ماحول اور یہ ساری تھوڑا سا بتائیے. جی الحمدللہ یہ شعروں سے ہی ایک تو شوق تھا اور دوسرا بڑے بھائی الحاج گلطارف نقشبندی صاحب اسکول میں ظاہر ہے نعتیہ مقابلے ہوتے تھے وہاں پہ، تو گلطارف بھائی کو دیکھ کر پھر خود شوق پیدا ہوا. الحمدللہ آج ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سرکار کے ثنا خان ہیں. الحمدللہ یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ حضور نے اپنی ثنا خانی کے لیے ہمیں چنا. زبردست خوبصورت بات جی. یقیناً ایک بڑی عنایت ہوتی ہے اور یہ بڑا خصوصی کرم ہوتا ہے کہ جس شخص کے لیے چاہا، جس کو منتخب کیا. یہ تو سرکار کا کرم. آج کیا سنانے جا رہے ہیں؟ جی ایک اردو نعت کے چند اشعار ہیں وہ پیش کروں گا. آنے کو نین میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ نہیں، کو نین میں کوئی ہمارا رسول اللہ. ہمیں تو آپ کا ہی ہے سارا یا رسول اللہ. تلا تم خیز ہے دریا بمر میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ. نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ. تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ. بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ. فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ.
تک اشارہ یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ دم آخر ذرا مشتاق پہ اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں کونے میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کا ہی ہے سہارا یا رسول اللہ جی ماشاءاللہ، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب شبیر احمد نقشبندی صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے وقت نکالا، آپ کا مشکور، میری بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے لیے، کیپیٹل کی تمام ٹیم کا میں مشکور اور ممنون، اور بالخصوص آپ کا جی بہت شکریہ۔ خوبصورت کلام پڑھا جناب شبیر احمد نقشبندی صاحب نے، یقیناً حضور کی ذات کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جی، وہ سرکار ہی ہیں، ہمارا تو جو کچھ بھی ہے۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچا جی، اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت، حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو ہر بات باقی، اللہ نے کے بعد۔ This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited.